अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ। आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 पर सीखने सिखाने का अमल भी जारी रहता है, रहनुमाई का अमल भी जारी रहता है। वो तमाम बातें जो आपको ट्रैफिक में रहनुमाई के हवाले से मिलती रहती हैं दिन भर, यानी रात गए तक, बल्कि रात 12 बजे तक हमारा सिलसिला जारी रहता है नशरियात का, और आपको रास्ता दिखाता है, पल पल आपको आगाह रखता है, बाखबर रखता है कि इस वक्त ट्रैफिक में रुकावट है और कहाँ रसानी है। दोनों सूरतों में आपको आगाही फराहम करने वाला सिंध पुलिस FM। और साथ ही हम इस वक्त देखे जा सकते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पर भी, फेसबुक पेज पर, और इस वक्त आप हमें मुलाहिजा कर सकते हैं रहनुमा न्यूज़ के पेज पर भी। यानी हम इस वक्त ये समझिए कि तीन डायमेंशन में हाजिर हैं, और बाद में हम हमारी जो प्रोग्राम है वो इन दोनों पेजेस पर रखे हुए मिल भी जाएंगे, और यूट्यूब भी हमारे पास मौजूद है, चैनल उस पर भी मौजूद होते हैं। हम सिलसिला हमारी गुफ्तगू का हर पीर मंगल बुध को होता है, साल का अख्तिताम। तेज़ी से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ एक नया साल हमारा मुंतज़िर है। नया साल क्या, दिनों की गिनती है, एक तकवीम है, एक तकवीमी कैलेंडर है, और हमारी ज़िंदगी का एक रिदम है जो चलते चलते आगे को बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचा, 2025 की जानिब। और प्रोग्राम का आगाज़ वही रब रहीम रब करीम के नाम से, बड़ा करम करने वाला, बड़ा रहम करने वाला, बड़ा नवाजने वाला, बड़ा कुछ उसके पास से हमें हासिल होता रहता है। हमें उसकी करम नवाजी से, उसके रहम से बहुत कुछ हमें हासिल ही नहीं होता, बल्कि हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसने दुनिया को सजा कर हमारे लिए दिया, उसमें बहुत सारी नेमतें और रहमतें उतारी, और हमारे प्रोग्राम में इन बातों का बार बार जिक्र भी होता है कि हमारे पास उन नेमतों में, उन रहमतों में औलाद की नेमत बहुत बड़ी है, माल की नेमत बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हमें हमारा रब क्या कहता है कि माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत है। आपको सूरह कहफ में वाज़ेह तौर पर, सूरह अल कहफ में हम उसके अहकाम को वाज़ेह तौर पर सुनते और देखते हैं कि उसने इस ज़ीनत के लिए हमें औलाद भी अता की और माल भी अता किया, और इन सब के बारे में सवाल भी होगा, और इस सवाल के जवाब के लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। डेफिनेटली हमें इसके तरीक़ार ये होगा कि माल को सही जगह इस्तेमाल करना होगा, सही जगह से कमाना होगा, लेकिन औलाद की तरबियत और औलाद को अपने लिए नहीं, बल्कि निजात का, अपने लिए ही नहीं निजात का ज़रिया, बल्कि लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद छोड़कर जाना है। हमें कीकर की झाड़ियाँ नहीं बनानी, बल्कि हमें वो उनकी शख्सियत साजी करनी होती है, खूबसूरत सी शख्सियत ढालने के लिए। बहुत छोटी सी उम्र में उनके साथ हम काम करते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में उनके पल पल उनका चलना फिरना देखते हैं। हम कहीं भी गलती नहीं कर पाते डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा एक बाकायदा नुमाइंदा है। अगली नस्ल है हमारी जो आगे चल करके एक नया पूरा का पूरा सिविल जो हमारी सोसाइटी है उसका एक चेहरा बना कर देती है कि कैसा हमारा रख रखाव या तहजीब व तमद्दुन है। यानी पिछली तारीख़ में जब हम उठाकर देखते हैं तो उन तारीख़ औराक़ में पिछली तहजीबें दफन हैं, मौजूद हैं, और हम उन्हें पढ़ते हैं और उनसे वाज़ेह तौर पर बहुत सारा सबक भी हासिल करते हैं, बहुत सारी हमें रहनुमाई भी मिलती है, और कहीं कहीं इबरत भी मिलती है। तो ऐसा ना हो कि हमारी नस्लें या हमारी जो आने वाले दौर हैं वो इबरत का बाइस बन जाएं। हम उन शख्सियतों को संवारें, इस तरह का तमद्दुन आम करें जैसा एक कहना चाहिए कि मिसाली माशरा बन जाए। तो मिसाली माशरा बनाने के लिए हम वक्तन फ़वक्तन, बल्कि हमने पिछले हफ्ते भी वालिदैन का किरदार के हवाले से बात की थी, पेरेंटिंग पर बात करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो क्या कमाल दिखाते हैं, और वो इब्तदाई जो दौर उनका, और जिसमें वो बच्चे की तरबियत फराहम करते हैं, बच्चे की पूरी नशोनुमा करते हैं, जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी। हमारे यहाँ सोच पर काम कम किया जाता है, जिस्म पर काम ज़्यादा किया जाता है। फिर ज़रूर है फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत खूबसूरत होना चाहिए उसका उठना बैठना, नशिश बर्खास्त, लेकिन इसके लिए पहले उसका जहन साजी हमें करनी होगी। जहन साज अगर हम नहीं हैं तो फिर ये एक बच्चा अच्छी शख्सियत लेकर नहीं पैदा होगा, या आगे चल एक माशरे में जो पैदाइश उसकी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक पैदाइश वो है जो उसकी हमारे घरों में होती है, लेकिन एक पैदाइश वो है जो उसकी माशरे में होती है, जहाँ से वो माशरे को कितना इस्तिफ़ादा
اس سے معاشرہ حاصل کرتا ہے، کتنا وہ مستفید ہوتے ہیں لوگ، کتنا وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کتنا وہ نقصان دہ. تو ہم نے اس کے نقصانات کو، اس کی نقصانات کو کم کرنا ہے. ذخیرہ آخرت بھی ہمارے لیے. اور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اولاد پیچھے کیا چھوڑی، اس کا بھی سوال ہوگا. ہم نے ان سوالات کی تیاری کے لیے اکثر و بیشتر ہمارے پاس یہاں بڑے اچھے اساتذہ آتے ہیں اور بڑے عمدہ نکات پیش کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو اساتذہ کیا سب کو ہی یہاں پر دعوت عام دی ہوئی ہے، اپنا نقطہ پیش کیجیے. آج بھی ہمارے ساتھ بڑے قابل قدر مہمان، بڑے اچھے استاد ہیں. لمبے عرصے سے ایک یعنی کہنا چاہیے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور کمال یہ کہ ذہن سازی کے حوالے سے بھی بڑے قدرت رکھتے ہیں. تو آج میں نے مہمان ہمارے جن کو میں نے زحمت دی ہے یہاں پر، تاکہ آپ کے ساتھ اور آپ کے فون کالز بھی ہم لیں گے. لیکن میں دوہرا دوں 0315 0008824 0315 اس فون پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا پروگرام کا کانٹینٹ کم از کم 15-20 منٹ تک تو آگے جانے دیجیے گا. اس کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کی رائے بھی لیں گے، اور ساتھ ہی آپ کے سوالات بھی ہم حاصل کریں گے. کال تو ابھی پہلی بجے آنا شروع ہو گئی، لیکن میں چاہوں گا کہ کال سے تھوڑا سا دیر، ذرا سا تحمل، تاکہ میں اپنے مہمان کا تعارف بھی لے لوں. تو جناب میرے ساتھ ہیں فاروق پاریخ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بہت اچھا لگا آپ کی خوش آمدید، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. شکریہ، آپ نے دعوت دی. جزاک اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم والدین کے حوالے سے کہ ایک نعمت اولاد، جی بچے چھوٹے سے بچے سے لے کے چلتے ہیں بڑے عمر تک آتے ہیں. اور آپ تو خیر ماشاءاللہ کالج لیول پر ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ کا تعارف اگر عام ہو جائے بصری اور سمعی دونوں دوش پر، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ہمارے سامعین تیار ہو جائیں گے کہ آج بہت قابل قدر شخصیت آج بھی موجود ہے، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں وہ خوش ہوں. جی بس مختصراً یہ کہ اے لیولز میں جو ہے سوشیالوجی اور سائیکالوجی کافی سالوں سے، سوشیالوجی نہیں سماجیات بھی ہے اور سائیکالوجی نہیں، ہاں نفسیات بھی، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو باقی یہ کہ تھیراپی میں انوالو رہا ہوں بہت عرصے سے، جس میں آرٹ تھیراپی خاص طور پہ، اور ہارٹیکلچرل تھیراپی جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں، پودوں اور گارڈننگ کے ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے تھیراپی ہوتی ہے. یعنی وہ ذہنی نشو و نما بھی، اور اداسی اور ڈپریشن کا علاج بھی، اور بہت کچھ. اس کی جو ڈس آرڈر ہے وہ سارا آپ نے جو غیر متوازن کیفیت ہے اس کو متوازن کرنے کے لیے بالکل، جس میں فزیکل بھی شامل. کیا بات، کیا بات. تو یہ ٹریننگ الحمدللہ میں نے کچھ سال پہلے حاصل کی تھی نیو یارک بوٹینیکل گارڈن جا کے وہاں پہ. اچھا، نیو یارک سے؟ جی ماشاءاللہ. وہاں بہت زبردست ایک بوٹینیکل گارڈن ہے. تو یہ باقی ٹریننگز جو ہے اس میں پیرنٹس کی ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ، اسپیلٹ سے منسلک رہا ہوں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں پریزنٹیشنز کی ہیں، اور باقی بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ ساتھ. یعنی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. ہمیں انشاءاللہ بہت بار استفادہ ہوگا، اور ہم آپ کو زحمت ضرور دیں گے تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو بڑا فائدہ ہو. تو میں چاہوں گا کہ والدین، اچھا اب اس میں کردار کئی طرح کے ہیں کہ بچے کی ہر ایج کے حساب سے، وہ تو آپ کو اندازہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر بچوں کی شخصیت سازی کے حوالے سے میں سب سننا چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ نے، میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی اچھی تمہید اس کی باندھی. اور جو آپ نے بات کہی کہ اولاد ایک دولت ہے، تو اس دولت کا کیسے استعمال کیا گیا، اس کو کیسے سنبھالا گیا، اس کی جواب طلبی ہے. اور پیرنٹس، نو ڈاؤٹ کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، مگر اچھا انٹینشن بعض اوقات کافی نہیں ہوتا. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پیرنٹنگ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ بھئی آپ پہلے پیرنٹنگ کی ٹریننگ تو لے لیجیے. ہر کام کی ٹریننگ ہے، سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنا ایکسپوجر، اتنی یونیورسٹی، اتنے سارے کچھ فورمز ہیں. تو جو آپ نے ایک تمہید میں بات کہی بہت اچھی کہ معاشرے کو ٹھیک سے چلانا ہے، اور معاشرے کی جو اکائی ہے وہ ایک فرد ہے. تو ایچ انڈیویژول کاؤنٹس. اب اگر ہر فرد
ٹھیک سے اپنی اکائی کا رول ٹھیک سے ادا کرے تو معاشرہ پھلے گا پھولے گا چلے گا خوبصورت ہوگا اور ایک دوسرے کو فائدہ دے گا. اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا اور کچھ اس کے اجزاء کچھ ٹکڑے کچھ لوگ کچھ اکائیاں اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ پورا جو سسٹم جس طرح ایک سیل ہوتا ہے ایک باڈی میں یا ایک بلاکس ہوتے ہیں بلڈنگ میں اگر وہ ایک پلر گڑبڑ ہو گیا تو پوری بلڈنگ میں گڑبڑ آ جائے گی اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی اور اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل. اور وہی جیسے کہتے ہیں نرم شاخ کو تو ہم موڑ سکتے ہیں سب بڑی موٹی گدے کو تو نہیں موڑا جا سکتا. بالکل بالکل. تو اس لیے انیشیل ایئرز جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں. اور ایک بات جو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سن کے تو کبھی ہم اوائڈ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ سب ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کا اچھا خاصا حصہ 6 سال کی عمر تک کچھ پکا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس میں پختگی آ جاتی ہے, اس میں سیلف بلیفز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ٹھیک ٹھاک کرنا ذرا مشکل اور طویل کام ہوتا ہے. تو شروع کے کچھ سال بہت ہی اہم ہے. جو 5-6 سال جو گھر میں ہی رہ رہا ہے وہ بچہ بہت اہم ہے, زیادہ وقت گھر میں. اس میں ایک چینل پہ بہت سالوں پہلے میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں ایک خاتون پیانو بجاتی ہیں اور اپنی پریگننسی کے دوران وہ ایک دھن کسی وجہ سے روز بجاتی تھی. جی بالکل درست. تو ان کا بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوا اور اس کو پیانو سکھایا اور وہ یقینی تھا کہ اس کا ایکسپوجر نہیں تھا, وہ دھن انہوں نے بنائی تھی خاتون نے تو اس نے کبھی سنی نہیں تھی. لیکن ایک دن وہ 10-12 سال کا بچہ وہ دھن بجانے لگا. جینیٹکلی ٹرانسفر ہوا ہے. تو جو آخری دن ہوتے ہیں پیدائش سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے بچہ سنتا ہے اور یہ قدرت نے اتنا زبردست نظام رکھا ہے, ہر چیز میں نشانیاں ہیں ہمارے لیے. تو جب پیدائش کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے اجنبی جگہ میں وہ روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے ظاہر ہے, جب وہ ماں کی آواز سنتا ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس آواز سے فیملیئر ہے, سن رہا تھا جب سے وہ اس نے اس کا جنین جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے تب سے وہ سن رہا ہے. تو وہ مانوس آواز اس کو تقویت دیتی. واہ واہ واہ. تو اتنا اس میں شک نہیں ہے ماں کی آواز ہم پختہ عمر میں بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ماں کی آواز آ جائے تو روح بالکل تازہ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک اور چیز جو کہ بظاہر اتنی مناسب نہیں ہے اس کی تنقید بھی ہے لیکن انسانی ذہن کو کمپیوٹر سسٹم سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے یہ انالوجی. تو اس کا سینکڑوں نیورونز ہیں اس کے اندر, لاکھوں کروڑوں. تو اس کی ایک بنیادی چیز جو ہے جو بہت اچھی ہے سمجھنے کے لیے کہ بھئی جس طرح ان پٹ ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے, آپ نے جو اس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ڈالا اسی حساب سے وہ فنکشن کرے گا. بالکل ہے یہی جو کی دوائی وہ ظاہر کرے گی. تو اس دور میں بچہ جو دیکھے گا اس کا جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 حصے جو ہیں ہمارے. جی بالکل ہے. تو یہ 5 سینسز حواس خمسہ. جی حواس خمسہ سے تو وہ جو سنے گا جو دیکھے گا سب کچھ جو ہے اس کا اثر ہوگا, وہ ڈیٹا جمع ہوگا اور اس سے اس کی پرسنالٹی اس کے ری ایکشن اس کے ایکسپیرینسز ڈیولپ ہوں گے. اب اس میں اہم چیز یہ آ جاتی ہے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ رول ماڈلنگ. تو بچے کو ہم کہیں گے بیٹا اس کو ایسے رکھو تو شاید وہ اتنا نہیں سیکھے گا جو ہم کرتا دیکھے. جب ہم اس کو رکھیں گے تو وہ دیکھے گا, وہ کاپی کرے گا. بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم کہتے ہیں, جو وہ کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمیں کرتا ہوا دیکھ کے اس کو کاپی کرے. درست ہے درست. تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کے جب نام لیں تو البرٹ بینڈورا ایک بہت بڑا نام. درست. ان کی سوشل لرننگ تھیوری ہے جو کہ نرچر سائیڈ آف دا ڈیبیٹ کو ڈیل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو دیکھتا ہے جو آبزرو کرتا ہے اس کو ہی کاپی کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک یعنی وہ جو 6 سال کی عمر تک جو ہے وہ اس کا کاپی والا فیز ہے. گائیڈنس والا بھی ہے جب وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی. تو لیکن پہلا جو ہے وہ آبزرویشن, امیٹیشن, پھر گائیڈنس. ٹھیک ہے. اور گائیڈنس کے ساتھ پھر آپ کا جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس میں سینکشنز, ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس یہ ہے. تو اس سے پھر بچہ ڈیولپ ہونا, اس کی شخصیت بننی شروع ہوتی ہے. کیا ٹھیک ہے, کیا ٹھیک نہیں ہے, کیا سوسائٹی قبول کرے گی, کیا قابل قبول نہیں ہے.
وہ پیرنٹس اپنے عمل سے اور ساتھ ساتھ تھوڑی گائیڈنس سے، اگر پیرنٹس کے کال و فعل میں تضاد ہوگا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اچھا فون پہ بتا دو ابا گھر پہ نہیں ہے، جو مثال ہم، تو وہ کبھی بھی جھوٹ سے نہیں بچے گا، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پیرنٹس کا رول اس لیے بہت زیادہ کروشل ہے کہ وہ جو کرتے ہیں، بچہ سال 6 مہینے کا بچہ بھی بدو نہیں ہوتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، وہ سب آبزرو کرتا ہے اور اس کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی ٹرین کریں کہ ہم کیا چیز ٹھیک نہیں کر رہے، پہلے ہمیں اپنے آپ کو بڑے کنٹرول میں لانا ہے۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے، جی ہاں جی ہاں جی، تو اگر تو ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں پیرنٹس ماشاءاللہ ہم نے کہا بچوں سے تو محبت کرتے ہیں، اس میں تھوڑے آئیڈیلسٹ ہو جاتے ہیں، پرفیکشنسٹ، کہ ہمارا بچہ پرفیکٹ ہو۔ بیٹا کہیں گئے تو بس بولو گے نہیں، ایسے بیٹھو گے کرسی پہ، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ بھی مشکل آ گئی، وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پرفیکٹ نہیں، پرفیکشن کے قریب یا بہت قابل تعریف کرنا ہے تو ہمیں ویسا ہی قابل تعریف بننا ہوگا، اس کو بھی کمیونیکیٹ ہونے دیں انڈائریکٹلی۔ بالکل، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، بہت بیسک ہے، ہمارے یہاں اگنورڈ ٹوٹلی، آئی مین اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی گائیڈ نہیں کر رہا۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی افسوسناک، جی ہاں، یعنی ہمارے ہاں کیا بچے کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ سلسلہ ویسا نہیں رہتا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو جو شفقت اور جو توجہ چاہیے، جی بالکل، وہ نہیں مل رہی آج کل۔ ہاں، پڑھے لکھے والدین میں بھی جن کا ایکسپوجر ہے، جو خود ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے پہلے اس کو ٹی وی کی اسکرین پہ چھوڑا تھا، وہ بیچارہ سیل فون کی اسکرین پر ہے، تو وہ مسائل ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آئی پیڈ مل جاتا ہے 1.5 سال کے، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا بچے کا۔ اسکرین ٹائم جو ہے وہ بڑا انکول لگتا ہے آج کل اس کے بارے میں کچھ کہنا، مگر اسکرین ٹائم، وہ دیکھیں نا، بل گیٹس نے تو اپنے بچوں کو 14 سال کی عمر تک دیا ہی نہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ بس اسی سے اس کے پاس کیا کمی تھی، اسی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ تو یہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو جو سوشل انٹریکشن، سوشل انٹریکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آدمی اکیلے پن کو غیر ضروری حد تک انجوائے کرنا لگتا ہے، یعنی بچے کو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک کال لے لوں میں آپ کی؟ ضرور۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی وعلیکم السلام، مجھے واجد رمضان۔ جی بھیا، واجد رمضان بھیا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ سناؤ؟ اللہ کا شکر، جی ہم سن رہے ہیں۔ جی پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی بھیا، میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ اب جیسے میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، حافظ بنایا، ٹھیک ہے، اب میں اس سے میں نے کہا کہ میں نے یہ سال کسی کو میں نے بھیجنی ہے، اور وہ تھی کسی کے بارے میں اس نے بات کی تھی، تو میں نے کہا یہ میں اس کو یہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے کہ بندہ کیا کہ ہے۔ تو میرے بچے نے مجھے کہا کہ آج تو ایک بھید چھپائے گا کسی کا، تو کل تیرا اللہ 100 بھید چھپائے گا۔ بے شک بے شک، دیکھیے اس کو علم میں تھا، جی ادراک اس کا بہتر تھا۔ جی اور اگر اسی طرح میں اپنے بچے کو، یعنی اس کا میں ذہن پکا کر، مجھے معلوم تھا اس چیز کا، مگر اس کو پکا کرنے کے لیے، تو اگر میں اسی طرح اپنے بچے کو پکا کرنے کے لیے کہ اگر میں نے اس کو عالم دین بنایا، میں کہوں کہ میں اس کا مذاق بناتا ہوں، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں جیسے بھی اب میرے مہمان نے کہا کہ جھوٹ میں نہیں بولوں، تو اس کے بارے میں دین نے میرے کو کیا کہا ہے۔ اب یعنی کوئی بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں اپنے بچے کو اس چیز سے پکا کرنے کے لیے کہ وہ میرے کو سکھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس چیز سے پکا ہو کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، درست، یعنی جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں درست۔ جی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بچے کو یوں سکھانا اور خود بھی سیکھنا؟ بالکل اچھی بات ہے، بالکل بالکل، یہ اسی پہ بات کریں۔ چلو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، تھینک یو جی ڈیئر، اللہ حافظ۔ تو بڑی اچھی بات واجد رمضان صاحب نے کہی کہ بچے کو انہوں نے اس کی کسوٹی کو پرکھا، جب اس کو اس ادراک کے یا شعور کے اس لیول پر لے گئے تو کہ کیا بچہ اب مروت دبا لیتا ہے یا صاف کہہ دیتا ہے، صاف گوئی ہے، اعتماد، خود اعتمادی۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہاں
ایگو نہ ریجیکٹ نہیں اور ایگو نہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی کہہ دے کوئی بات تو سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہے کہ اگر خبردار اپنی حد میں رہو, چپ اپنی حد میں رہو, بدتمیزی مت کرو. تو آپ اگر ایکسیپٹ کریں گے, آپ کا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بنے. تو اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا اور بچے کا شکریہ ادا کیا اور بچے کو شاباش دی کہ واہ کہ دیکھیں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اس کی کانفیڈنس لیول کہاں پہنچے گا, اور اس کو پتا چلے گا کہ میرے پیرنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, میں اس کی ٹیم کا حصہ ہوں. کیا بات کہی آپ. تو ہمارے یہاں جو بچوں کی آواز کو دبا دیتے ہیں اگر سچ آواز ہو تو بھی تو بچہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس لیے کہ کانٹراڈکشن ہوگا, اگر تضاد ہوگا پیرنٹس کے, جو ہم نے پہلے جھوٹ کے حوالے سے بات کی. اسی طرح ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دھیمے بات کرو, اچھے سے بات کرو, چیخنا چلانا اچھی بات نہیں ہے. اور ہم خود خاص طور پہ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے کہ اگر بچے کو ڈانٹنا ہے, ڈانٹنے کی ضرورت, تنبیہ کی ضرورت ہے, تو چیخ کے ہی یہ کام ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور چیختے ہیں اور بچہ کہتا ہے او اچھا, اگر ہم تصور کریں کہ بچے کے ذہن میں بچے کا کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ او مجھے چیخنے کا منع کر رہے ہیں اور خود تو چیخ رہے ہیں, تو یہ تو قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. کیا میں ان کی بات مانا کروں؟ نہیں. اچھا, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ بچے کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا, وہ آپ سے کہے گا نہیں. لیکن پیرنٹس شکایت کریں گے, جس طرح ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں سنتا, بہت بدتمیزی کرتا ہے. اس کی تہہ میں یہ قول و عمل کا تضاد ایک بہت بڑا فیکٹر. یہ کال. اور السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم صاحب. جناب عابد امیر بھیا. جناب خوش آمدید کہیں گے مسکراہٹوں کے ساتھ, اور فاروق صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. جی سہیل بھائی, ایسا لگتا ہے خزانوں کا منہ آپ نے کھول دیا ہے اپنے مہمانوں کے ہم پر. ہم کوشش, بس ہم کہتے ہیں نا, ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے ملواتا جاتا ہے, ہم پیش کرتے جاتے ہیں. جی ہاں, یہ جو آپ کا ایک مہمان ہے جیسے فاروق صاحب ہیں, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے استاد ہیں. تو ہم ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو ایسا لگتا ہے زندگی میں یہ موقع دلوانے میں آپ کا پورا ہاتھ ہے کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے اعلیٰ پائے کے لوگوں سے ہم مخاطب ہوں گے. جزاک اللہ, بڑی بات ہے. بالکل ہمیں بڑی کوشش ہے. جی میں سوال یہ لے کے آیا ہوں اپنا بڑے ادب و احترام کے ساتھ, کہ مجھے لگتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ نفسیاتی جو ڈاکٹر ہیں, جو ہے ماہرین ہوتے ہیں, ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی, اور ان کی معاشرے میں ضرورت بھی بہت ہوگی. کیونکہ اتنا نفسیاتی ہر طرح سے نا, مہنگائی کا لے لیں یا پھر جو بچوں کے جو پروان چڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے والد صاحب ہمیں کہتے تھے بیٹا پورے دن کا جو خرچہ ہے نا, جو آپ کو کھانے میں اور گھر چلانے میں آتا ہے اور اسکولنگ میں آتا ہے, تو 100 روپے کا دن پورا خرچہ ہے. تو 100 روپے کا خرچہ والد صاحب آنکھوں سے بڑا کرتے ہوئے کہتے تھے ہمیں. اب مسئلہ کھانے کا نہیں ہے, مسئلہ کمپٹیشن کا ہے. اب بچہ اسکول میں کیا دیکھ رہا ہے, اب بچہ شادی میں کیا دیکھ رہا ہے, برابر والوں نے کیا لیا ہے. اب سہیل بھائی پرابلم یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس کو کمپٹیشن میں پورا اتارنا ہے. اب اسکولنگ والوں نے بھی فلانے دن منانے ہیں, یہ دن منانے ہیں, اور پارٹیز ہوں گی, اس کے لیے تیار کرنا ہے, اس کے لیے الگ کپڑے ہیں, سب چیزیں قومی دن ہے. تو اس کے لیے کمپٹیشن بہت ٹف ہے. تو نفسیاتی کیوں نہ ہوں گے سہیل بھائی, آپ بتائیے. اور بچوں کو کیسے اتاریں, اس میں کیسے ڈھالیں کہ جناب ٹھیک ہے کھانا کھا رہے ہیں, خوش رہ رہے ہیں, کیا ہے اچھی لائف ہے, شکر الحمدللہ, تو کیسے اس ڈھانچے میں ڈالیں, اس کسوٹی میں کیسے لائیں, جبکہ کمپٹیشن کی دنیا سے کیسے باہر لائیں, اور نفسیاتی ہاسپٹل بڑھتے جائیں گے اور ان کی مانگ بھی بڑھتی جائے گی, اور ہم جیسے نکلا تب اس میں تب چلا جائے گا سہیل بھائی, بالکل مشکل ہو جائے گی آگے. بالکل صحیح, ہم نشی بھی بات کریں گے. اس پر ذرا دھیان دیں, کیونکہ یہ کمپٹیشن والی دوڑ میں ہم پیچھے رہ گئے, مزدور طبقہ پیچھے رہ گیا, کیسے پورا کرے. پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں نا سہیل بھائی, تو ایسا لگتا ہے کہ یار میرے بیٹے نے مجھ سے وہ کہا تھا بابا وہ لانا, بیٹی نے کہا تھا بابا وہ فلاں جگہ پہنچائیں گے. تو یہ تو نفسیاتی کرتی ہیں ہمیں یہ چیزیں. جی بالکل انشاءاللہ بالکل آپ ہمیں سنیے گا, یہ اب ہم اسی پہ بات کریں گے. رائٹ, میں سن رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. تو
بہت اہم پہلو ہے مگر بہت سماجی جو ایک ہاں سماجی جو بے ترتیبی ہے جی اور یہ کہہ رہے ہیں سماجی رویوں کی تبدیلی ہے. تو ایک چیز تو جو سامنے آتی ہے یہ ایک بات جو ہے وہ پورا ٹاپک ہے اصل میں کیسے ہم تو ایک تو اس کی جڑ ہے مادہ پرستی. ہاں جی. مٹیریلزم سامان کا اکٹھا کیا جانا. جی کہ بھئی یہ اب انہوں نے جیسے کہا کہ جیسے ہمارے پاس ٹریننگ کم ہے نا ماشاءاللہ صاحب علم ہیں یہ کہ کمپٹیشن میں ہمیں ان کو پورا اتارنا ہے ورنہ ماں باپ پہ بھی دباؤ ہے. اچھا بچے پہ یہ دباؤ ہے کہ بھئی یہ بات کہاں کہہ کے جاتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں کمپٹیشن میں پورا نہیں اتارنا, کمپٹیشن کے میدان میں اتارنا ہی نہیں ہے ان کو. کمپیریزن تو اگر چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی سیلیبریٹی ہو اگر وہ کمپٹیشن میں پڑ گیا کہ میں یہاں ہوں فلاں وہاں ہے تو وہ تو سب سے بڑا کلر ہے. یعنی ایک دوسرے سے موازنہ کرنا, کسی سے موازنہ کرنا کسی کا بھی وہ یعنی آپ دو گلوکاروں کو اگر کمپیئر کر لیں کہ آپ کہیں بھائی مہدی حسن ہیں اور یہ فلاں ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور مہدی حسن اپنی جگہ پہ. یا آپ دو کھلاڑیوں کا موازنہ کر لیں کہ بابر اعظم یہ ہے یا سچن تندولکر یہ ہے یا تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے, اپنا ایک ایریا ہے, اپنی ایک اسٹرانگ پوائنٹس ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگے, موازنہ کرنے لگے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یعنی مال کی دوڑ اور نمبر کی دوڑ, یہ دو دوڑیں اس وقت بڑی خوفناک ہیں. ان دوڑوں سے باہر کرنا بچے کو ہے, یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور یہی اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن اس کے لیے پہلے پیرنٹس ڈیمانڈنگ ہے تو بچوں کو یہ سمجھانا. ایون مڈل کلاس, انہوں نے کبھی مزدور طبقہ, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس بھی کہ اگر وہ ایلیٹ کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ فلاں یا ہمارے کزنس کے پاس یہ چیز ہے, وہ چھٹیوں پہ یہاں جاتے ہیں, تو بچوں کو ہمارے یہاں کسی بھی جو بہت امیر لوگ ہیں ان سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو اکنامکس نہیں بتائی جاتی کہ بیٹا یہ ہماری پوزیشن ہے, یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ریئلٹی ہے. لوگ اپنی بیگمات کو بھی نہیں بتاتے, وہ کہتے بھی یہ کرنا ہے, اچھا کر لیتے ہیں, پیچھے سے کچھ بھی پریشانی اٹھا کے وہ پورا کر دیتے ہیں, خود جھیل لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈینجرس ہے, وہ بہت ڈینجرس ہے فزیکلی بھی اور نفسیاتی طور پہ بھی, جذباتی طور پہ بھی, اور وہ بڑا ڈینجرس ہے. تو یہ بتانا چاہیے, خود کو بھی بتانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی درست کہ کیا ہماری رینج میں ہے, ہماری قدرت میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے, اور کیا چیز ہم کوشش کریں گے ہم یہاں بچت کریں تو شاید یہ چیز کر سکیں. اور اپنے پلس پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں ہر ایک کو کہ بھئی اگر ایک بچہ کہتا ہے مثال کے طور پہ مڈل یا پر مڈل کلاس میں بھی کہ بھئی ان کے پاس فلاں لیپ ٹاپ ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ بتائیے کہ ان کے پاس فلاں لیپ ٹاپ ہے لیکن آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, یا ہم فلاں چیز کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے. ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں. تو ہر ایک اگر ہم دوسروں سے کسی بھی چیز میں کمپیئر کریں گے تو وہ بہت خطرناک صورتحال ہے, وہ اچھا نہیں ہے. درست کہا آپ نے. ایک اچھا میرے پاس کال آئی تھی, ٹھیک ہے اب ہم لے لیتے ہیں کال. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو, لیکن وہ کال ہی کٹ گئی. ایک کال اور. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ جی, آپ کے مہمان فاروق صاحب کو خوش آمدید جی. شکریہ. اور آپ کو ڈھیر سلام. وعلیکم السلام صاحب, تھینک یو. ہاں سر جی, میں تو یہ بات کروں گا کہ جی ماں باپ چاہیں تو ہر طریقے سے سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں. جی بالکل. جی جی. مثال کے طور پہ بچپن کی بات جو آپ نے کی بچوں کے بارے میں, تو بالکل حقیقت ایسے ہی ہے. جی. تو ابھی ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بچے میرے ابھی جوان ہو گئے. جی. تو جب چھوٹے تھے تو ہم کہیں جاتے تھے اور پارک میں کہیں بھی, جی, تو یہ خواجہ سر آ جاتے تھے. تو بچے سوال کرتے تھے اب یہ کون ہے, یہ کون ہے. ہاں. تو میں نے سوچا کہ ابھی کیا بتاؤں, کیا بولوں. تو میں نے کہہ دیا اللہ کے بندے. ہاں. اپنی زبان میں. ٹھیک ہے. اپنی مادری زبان میں کہہ دیا اللہ کے بندے. ٹھیک ہے. تو بچے چھوٹے تھے, پھر گھروں پہ بھی آتے ہیں, دروازوں پہ بھی یہ لوگ آتے ہیں, تو
اب جوان بھی ہو گئے میرے بچے، پر وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، جب دیکھتے ہیں نا ذہن سازی کر دیا. ہاں اچھی ذہن سازی. بچپن کی بات انہیں ابھی بھی یاد ہے. وہ بالکل نہیں کہتے، جب بھی دیکھتے ہیں جوان ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے. تو دوسری بات، ایک اور بات جی، میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور جی عمر کی 3 سال. ہاں ہاں. تو ایک 3-4 گھر چھوڑ کے جو گھر تھا اس کا باہر کا گیٹ جو ہے بڑا زبردست تھا، بڑا عالیشان. جی جی جی. تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابو یہ ان کا گھر کتنا اچھا ہے، ان کا گیٹ کتنا اچھا ہے. ہاں ہاں. تو ہمارا کیوں نہیں ایسا؟ تو مجھے تھک سے خیال آیا، میں نے کہا اس کو مطمئن تو کرنا ہے. تو ان صاحب کا بیٹا جو تھا اس کا کلر کالا تھا. الگ کرتا ہے کالے بھی سفید بھی گورے بھی، ہر طرح کی جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. ہاں میرے بیٹے کا کلر بڑا صاف ستھرا گورا چٹا تھا یہ. جی. تو میں نے کہا قادر تیرا کلر اور تیری آنکھیں تیرا چہرہ کیسا ہے؟ بولتا بہت اچھا ہے، سفید ہے. تو میں نے اس کے بچے کا نام لیا، میں نے اس کا کیسا ہے بولا بہت برا کالا ہے. تو میں نے کہا جی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ گیٹ جو ہے یا ان کے پاس گاڑی اچھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور آپ کو جو ملا ہوا چہرہ اور کلر یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو آپ شکر ادا یہ کریں گے. تو بچہ سمجھ گیا. تو ماں باپ کر سکتے ہیں، بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اونچ نیچ تو ہے دنیا میں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اسی تفصیل کو بیان کیا تھا کہ کسی کے گھر میں کچھ چیزیں اپنی اپنی ترجیحات ہیں. جی ہاں. سامان کے حوالے سے، اور اگر کہتے ہیں کہ اگر ظاہری کیفیت تو وہ تو رب کی عطا کردہ ہے، وہ جس کو جیسے چاہے عطا کر دیتا ہے. بے شک. اب بچے جب سوال کرتے ہیں تو ماں خاص کر اسے کہہ سکتی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو باقی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. تو اس کو بیلنس ہو جاتا ہے بچہ، دماغ سے وہ بات نکل جاتی ہے. تو اس کی حسرت اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جو اس کے اوپر دباؤ آیا تھا وہ نکل گیا. بالکل سمجھانے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ خود کر کے دکھانا پڑے گا. بے شک بے شک. جزاک اللہ. ماں، خاص کر ماں اور باپ دونوں کو. تو دوسری بات یہ ہمارے جو ریڈیو پروگرام میں اگر یہ 50 سال پہلے شروع ہوتے تو ابھی تک ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جاتا. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، بہترین بات کہی. لیکن ریڈیو پاکستان اس وقت بڑے اچھے پروگرام پیش کیا کرتا تھا، لوگ سنا کرتے تھے. ان سے تھوڑی سی بات ہماری بھی کہنا چاہیے وہ ہوئی ہے، اصلاح ہوئی ہے. لیکن درمیان میں ایک فیز ایسا آیا جو بیچ سے نکل گیا. میرے بھی تو خیر ایج زیادہ ہے، تو 60+ ہے، تو اس وجہ سے ہم تو اس دور کے ایکس جنریشن والے، تو ہماری تھوڑی سی وہ ترتیب بنا دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جو ٹیلی فون والا سسٹم شروع ہے نا، جی ہاں، یہ اگر 50 سال پہلے ہوتے سب کے تو ہمارا پاکستان بالکل اس وقت سمجھدار ہوتا، سب بالکل اچھا ہوتا. اب بھی ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ. ہم ہر ایک کو سمجھ آ گئی ہے، بات کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا. یہ نہیں کہ لازمی تعلیم یافتہ ہی بندہ اچھے کام کرے گا. سب نے کرنا ہے، سب نے کرنا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ایک بندے کو تو وہ کیسے اچھا کام کرے گا. انشاءاللہ اچھا کریں گے سب. جزاک اللہ. انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. آپ لوگ سب، ہم لوگ تمام خوش رہیں، اللہ ہمیں خوشیاں دے. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت اچھی. آج ہمارے کالر انہوں نے ایک بات کہی، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. یعنی بھی کہیں گئے نہیں، ابھی جو سانس جو پل ہے جو ہو سکتا ہے، ہاں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اب وہی باتیں آپ والی بڑی اچھی سی انہوں نے. السلام علیکم جی، کون؟ السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. ناظم درویش. اور جناب کیا حال چال ہے؟ شکریہ آپ نے پہچان لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کے مہمان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. ماشاءاللہ سے آپ جس طرح سے ہیرے تراش کے ہمارے درمیان لاتے ہیں اور تلاش سیکھنے کو بہت ترشے میں تو وہ ہوتے ہیں، میری تلاش رہتی ہے بس. بے شک آپ تلاش کر کے اور جس طرح تراش کے لے کے آتے اور ہمارے درمیان بٹھا گئے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ وہ سنتے بھی ہیں اور ان کو باقاعدہ اس چیز کی ترغیب بھی دیتے ہیں. اور الحمدللہ میرے بچے جو اسپورٹ سے وابستہ بھی ہیں تو الحمدللہ وہ ذہنی ٹینشن یا ان چیزوں سے بہت دور ہے الحمدللہ. تو میں یہی سب سے
अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में या साइकिलिंग है या बॉक्सिंग है या फुटबॉल है या जो भी है उस चीज में लेकर आए अपने बच्चों को, तो उनका ज़हन फ्रेश रहेगा बजाय वो उनको टेंशन में डालने के। बेशक बेशक। चले, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आपके मेहमान को भी मेरा दोबारा से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। तो वो कहते हैं कि बच्चों को ग्राउंड की तरफ लाएं और फिजिकली उनको इन्वॉल्व करें। सोशल इंटरेक्शन, हाँ। जो बंदा सीखता है कुछ, वो सोशल इंटरेक्शन से, समाजी वाबस्तगी, समाजी राब्ते, कम्युनिकेशन, हाँ, तो एक सर्किल। जी, जब वो खेलेगा, एक गेम खेलेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, तो वो उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो वो समाज में रहना सीखेगा कि दूसरों के हुकूक, अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है, फिर मेरी बारी आएगी। अच्छा, टीम वर्क है, फिर किसी को जीतता हुआ देख करके बर्दाश्त भी करना है, कंपटीशन भी है, कोऑपरेशन भी है, सब कुछ है, सब है, और चोट भी है उसमें, मौसम की सख्ती भी है, सब कुछ है, और एक दूसरे की हेल्प भी करना है। जी, तो जब वो स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं तो सब उन चीजों से कट जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि माशरे में कैसे जिया जाता है, तो वो उनकी डेवलपमेंट होती नहीं। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अच्छी बातें हो रही है, सबका मुकालमा भी आ रहा है। जी, जनाब मोहम्मद खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान, कैसे हैं आप? जनाब, मेहमान से एक दो बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। ड्रग फ्री पाकिस्तान, ड्रग फ्री पाकिस्तान, हाँ, ये कैसे पॉसिबल होगा अगर हमारे बच्चे और की तरफ राग़िब होंगे और वो टीम को अपनाएंगे, वो जिम्नास्टिक सीखेंगे और क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब ए टू जेड कोई भी और उसके मुताबिक और बहुत अच्छी, और वो उसमें इन होंगे, तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ड्रग फ्री पाकिस्तान बन जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी जरूर। और आपकी इस कोशिश को हम कराते हैं, जज़ाकल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसी कोशिश है जो मुल्क और कौम की नई नस्ल तारीफ करने के लिए है। मुल्क और कौम के जो बच्चे, तो आप लोग उनका मुस्तैद अबू बकर भाई से बात कर लो। अबू बकर भाई, अच्छा अबू बकर भाई, हाँ, आज आप उनकी तरफ हैं, अबू बकर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भैया अबू बकर? ठीक हो सुहेल भाई, क्या हमारे आपके? अल्लाह का शुक्र, आप हमारा प्रोग्राम यकीनन सुन रहे होंगे। जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपके साथ जो मेहमान बैठे हैं उसमें खुद हम कहता हूँ। जी थैंक यू, शुक्रिया जी। तो भाई आपने बड़ी अच्छी प्यारी बातें की, मैं शुरू से आपका प्रोग्राम सुना, आपने बड़ी प्यारी बातें की, बच्चों के बारे में आपने बड़ी अच्छी बातें की। जी, आजकल के बच्चे जो है ना, वो सुपर तरबियत की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल के अंदर ज्यादातर मसरूफ होते हैं। बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उसी पे हमने आज पढ़ाई उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं होती है, पढ़ाई के ऊपर उससे ध्यान नहीं होता है। जी, सारा फोकस तो जो है ना मोबाइल के ऊपर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम और मुस्तफीद होइएगा फारूक पारेख साहब की गुफ्तगू से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल मैं आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह के तमाम आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आपके जो फैंस की तादाद बहुत ज्यादा है और शौक से सुनते ही नहीं बल्कि इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी, और बड़े उन्होंने जो बातें कही हैं, बड़ी नुक्ते जो हैं उनके बड़े। ड्रग वाला, ड्रग फ्री रखना। ये एक कॉल और लेते हैं, फिर इसी पर वहीं से आते हैं, वही वाली बात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। फरमान बात कर रहा हूँ। जी भैया फरमान, बिल्कुल पहचान गया था। आपके मेहमान को भी मेरा प्यार भरा खुलूस भरा सलाम कबूल, सबसे पहले खुशामदीद इसको कहूँगा। शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल खान साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी कीमती बातें, बड़ी नॉलेज वाली बातें, हमारे साथ मेहमान बड़ी कमाल की, हाँ मेहमान की बातें भी आप सुन रहे होंगे, यकीनन बहुत उम्दा बातें हो रही हैं। मेहमान तो आपकी अजीम शख्सियत है, मैं समझता हूँ कि ये आपके मेहमान भी क्रेडिट के मुस्तहिक है कि इतने टाइम निकाला और इतने मेहनत के साथ। आज आपको पता है आजकल किसके पास टाइम नहीं होते, बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ
کہ آپ نے اس مہمان کو ادھر مدعو کیا اور آپ بھی صحیح دل سے شکریہ ادا کر دیں، آپ کے مہمان کا بھی شکریہ ادا کر دیں. لیکن سہیل خان صاحب بات کی کرنے یہ اصل چیز آپ بچوں کے والے سے بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بچوں کی جو تربیت ہے اور بچوں کی جو سرپرستی ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کس طرح سمجھاتا ہے، کس طرح اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ تو والدین کا کام ہے. اور اگر والدین اس کام کو کس طریقے سے نہیں کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بولا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھے گا اور یہ سربراہ ہے گھر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم ان کے بہت جو ہے نا کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں اور اچھی چیزیں ان کے لیے خریدتے، بڑے بڑے موبائل خریدتے ہیں، ان کے لیے گڑیاں خریدتے ہیں، تو یہ اگر تھوڑا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی ہم ان بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کی اصلاح کے لیے بات چیت ان کے ساتھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہوگا اس کے لیے، بچوں کے لیے بھی قیمتی ہوگا، والدین کے لیے بھی قیمتی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور والدہ یہ دونوں بالکل تربیت کی مستحق. بالکل ہم وہی بات کریں گے، بالکل اسی پر کرتے ہیں. بالکل آپ سنیے گا ضرور. آپ کے مہمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش رکھے، آباد رکھے، اس طرح ترقی دے اور اس طرح پھلے پھولے اور ہماری اچھے اچھے پروگرامات کرتے رہے اور اللہ آپ کے اس کو ابتر اتار رکھے. آمین. جزاک اللہ. تو بڑے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ. بالکل جو باتیں ہیں جو پوائنٹ اور جو باتیں کی تھی ان کو اپنے انداز میں وہی بتا رہے ہیں کہ جو میں نے کہا توجہ چاہیے اور وقت چاہیے، موجودگی چاہیے. دیکھیں ایک 16-18 سال کا بچہ، کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے امی نہیں ہے، ابو نہیں ہے، تو امی کہتی ہیں اس کی، جو ہم لوگوں سے بات سنتے ہیں کاؤنسلنگ میں ادھر ادھر یا جو لوگ مکالمہ ہوتا ہے، سیشنز ہوتے ہیں، تو وہ امی کہتی ہیں کہ بھائی تم تو بھی اپنے کمرے میں جاؤ گے اور کمپیوٹر کھول لو گے. تو نہیں، یہ تو ہوتا ہے نا کہ امی گھر پہ ہیں. یہ وجود کا ایک احساس، یہ احساس یہ اس کے ذہن میں اور اس کے قلب میں موجود ہے، تو ہمیں اس کو اور اجاگر کرنا، اٹھانا ہے. جی. تو یہ آج کل کے دور کی جو یہ سب سکرینز اور سب کچھ ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں گم ہیں، لیکن مگر ان کے دل و دماغ میں پیرنٹس اور فیملی موجود ہے. کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد ہے کہ وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. جی. اور یہ پورا جو ہے ہمیں فطرت کے مطابق ہر لحاظ سے، ہر پہلو میں فطرت کے مطابق اگر زندگی ہوگی تو وہ کامیاب اور خوشحال ہوگی. ہم اسے ڈالتے جاتے ہیں. جی. تو یہ جو ہے پورا یہ ایک ٹاپک ہے سائیکالوجی میں، ہم کہتے ہیں میٹرنل ڈیپریویشن. تو جب ماں کی غیر موجودگی کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں بچے پہ، تو جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہو اور ماں موجود نہ ہو کچھ منٹ تک، تو گویا وہ اپنی زبان میں نہیں، وہ بچہ یہ سمجھتا ہے ایک طرح سے، اس کا وہ پرسیپشن تو نہیں ہوتا کہ جیسے ماں نہیں ہے، یعنی مر چکی ہے. تو اس کے لیے بڑا دھچکا ہوتا ہے. تو اگر بار بار ایسا ہو کہ ماں موجود نہیں ہے، چاہے وہ 6 دن کا ہے، 6 ہفتے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 6 سال کا ہے یا 16 سال کا ہے، تو وہ اس کے لیے دھچکا ہے. ماں کی موجودگی، باپ کی موجودگی ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ضروری نہیں ہر وقت بظاہر انٹریکشن، موجودگی بہت امپورٹنٹ ہے. فی زمانہ وہی بات ہے کہ اتنی مصروفیت ہو گئی ہے، ماں باپ دونوں اگر پروفیشنلز ہیں تو وقت نہیں دے پاتے. اور وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ سنتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ کی سہولیات کے لیے، آپ کی اچھی ایجوکیشن کے لیے، مگر اگر 2 پلڑوں میں ڈالا جائے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں. موجودگی اور شفقت کے اظہار، صرف شفقت کی موجودگی کافی نہیں ہے، شفقت کا اظہار، اس کو کنوے کرنا بہت ضروری ہے بچے کی ذہنی صحت کے لیے. بہترین بات. یہ کال لے لوں میں آپ کی اجازت؟ السلام علیکم. میں نے خطا کلامی کی، یہ بھی محبت ہے لوگوں کی. السلام علیکم جی. میں نے کال لی لیکن ان کی کال ہی میرے خیال میں اس وقت منقطع ہو گئی. آپ کی بات ایک. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے؟ وعلیکم السلام جی. شکر الحمدللہ.
ہمارا آخری منٹ ہے, جلدی سے کیجیے گا بات. اسلم پرویز صاحب جی بس وقت ہی آج آپ کی کال ہمیں بڑی دیر سے ملی ہے کیونکہ ہمارے پاس لگ بھگ وقت ختم ہو گیا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ والدین بچوں کی تربیت کرتے دل و جان سے کرتے ہیں, جی جی لیکن ہم تربیت وہی کر سکتے ہیں نا کہ جو ماحول کی چیز موجود ہو. جی 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 بالکل ہے, اب بالکل. نصاب عجیب طرح کا آیا ہوا ہو, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو صبح بہت دھلا کے ناشتہ کرا کے اسکول کالج بھیج سکتے ہیں, بے شک بے شک, اور لیکن اب سلیبس کیا چل رہا ہے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل, جزاک اللہ, بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے لیے تھوڑا سا ایک ریڈیو سیٹ کے پاس نہیں ہو تو چونکہ آپ بتا رہے وقت آتا ہے, آپ ذرا مجھے ایک چھوٹا سا کوئی جملہ بول دیں. بالکل جی, والدین تو نصاب کی ذمہ داری بالکل, اس سے کوئی شک نہیں ہے, بہت ضروری ہے. اگر نصاب درست نہ ہوا تو پھر نصاب بھی تربیت بھی اسکول کی. جزاک اللہ جی, تھینک یو. میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ. تو جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کی آمد کا شکریہ. ہماری باتیں بڑی ساری تشنگی تو رہ گئی, جی جی, لیکن پھر صحیح اور کوئی ایک اور نقطے پر آپ کا ہمارا ایک نشست اور ہوگی. یہاں سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جزاک اللہ جی, تھینک یو. یہاں سے ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ہم کل انشاءاللہ نئے مہمان نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی پروگرام سیکھو سکھاؤ میں 3 بجے ضرور سنیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.